अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने कपड़ों का ख्याल रखा करें, पाक साफ रहा करें और कपड़ों को भी पाक साफ रखा करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाता है, फस्याबा का फताहिर, और अपने कपड़ों को पाक साफ रखा करो। ख़ास तौर पर जब आप टॉयलेट में जाते हैं या रफ़ा हाजत के लिए जाते हैं तो उस वक्त अपने कपड़ों को भी और अपनी अपने जिस्म को भी पेशाब के कतरों से पाक साफ रखा करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो दो कब्रों पर जो अजाब हो रहा था तो उसमें से एक वो था जो पेशाब के कतरों से अपने आप को नहीं बचाता था। तो इसलिए पेशाब के कतरों से भी बचाएं, अपने जिस्म को भी पाक साफ रखें और अपने कपड़ों को भी पाक साफ रखें। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर राजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा। उसने सुर्ख रंग का जोड़ा पहन रखा था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सलाम का जवाब ना दिया। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है, अबू दाऊद में भी है। तो इसका मतलब है सुर्ख रंग का कपड़ा मर्द के लिए बेहतर नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं फरमाया तो आप भी सुर्ख रंग का कपड़ा ना पहना करें। मर्दों के लिए ठीक नहीं है, औरतें पहन सकती हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल आस राजी अल्लाह ताला अन्हु रंगा हुआ गुलाबी कपड़े का लिबास पहनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी को और आपकी नज़र से उन्होंने पहचान लिया और घर में जाकर उस कपड़े को जला दिया। फिर आए तो पूछा गया कि क्या हुआ उस कपड़े का। फरमाया घर वालों फरमाया कि मैंने जला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर वालों में से किसी को पहना दिया होता, औरतों के लिए तो ऐसे कपड़े पहनने में कोई हरज ना थी। तो गोया गुलाबी रंग का कपड़ा भी औरतों के लिए होता है, ऐसा रंग मर्दों के लिए ठीक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है मर्द जो है गुलाबी रंग के कपड़े ना पहना करें। अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास सादा होता था और ख़ास तौर पर कपड़े मोटे होते थे। मोटी चादर होती थी, मोटी लुंगी जैसी होती है, इस तरह होती थी, और पैबंद लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहन लेते थे। कपड़े में कोई तकल्लुफ नहीं होता था। हज़रत अबू हुरैरा राजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत आयशा राजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक पैबंद लगी चादर और मोटा तह बंद निकाला और हमें दिखाया और फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ही दो कपड़ों में इंतकाल फरमाया था। बुखारी मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक पैबंद लगी चादर थी जिसे पहनते थे और पहनते हुए फरमाया करते थे कि मैं गुलाम हूँ और गुलामों जैसा लिबास पहना करता हूँ। हजरत उम्मे सलमा राजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں میں قمیض یعنی کرتا بہت پسند تھا۔ ترمذی شریف اور ابو داود میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھی آستین کا کرتا ثابت نہیں ہے، یعنی آستینیں آدھی رکھنا یہ شریعت میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کوئی کپڑا نہیں پہنا، یعنی قمیض نہیں پہنی جس میں آدھی آستینیں ہوں، تو اس لیے آدھی آستینوں والی شرٹ یا قمیض پہن کر نماز پڑھنا وہ سنت کے خلاف ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کپڑے سے نماز نہیں پڑھی، تو سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ یہ مسند احمد میں ہے کہ تم لباس میں اہل کتاب کے خلاف کرو، یعنی لباس میں بھی اہل کتاب کی پیروی نہ کرو۔ آج کل تو دیکھیں نا، سب انہی کی پیروی کرتے ہیں، پینٹ شرٹ ہر ایک کو لگی ہوتی ہے، ٹراؤزر لگے ہوتے ہیں، وہی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے خلاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل جو ہوتا تھا اہل کتاب کے خلاف ہوتا تھا، کیونکہ یہودی جو تھے وہ داڑھی بھی رکھتے تھے، مونچھیں بھی رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں کم کر دیں، اور عیسائی جو ہے وہ مونچھیں بھی صاف کلین اور داڑھی بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھائی اور مونچھیں کترائیں، تو دونوں کے خلاف کیا، عیسائیوں اور یہودیوں کے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اصول ہے، جو طریقہ ہے زندگی، ساری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے، تو ہمیں بڑا واضح طور پر وہاں مل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال جو تھے وہ اہل کتاب کے خلاف ہوتے تھے۔ صرف اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کا طریقہ اختیار نہیں کرتے تھے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں۔ شلوار کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امامہ باندھا کرو، اس سے حلم جو ہے یعنی تحمل بڑھتا ہے۔ امامہ اس طرح باندھا کرو کہ یہ اسلام کا شعار ہے اور ایک نشان ہے، اور مسلمان اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم ٹوپیوں کے اوپر امامہ پہنتے ہیں، اور مشرکین بغیر ٹوپیوں کے امامہ پہنتے ہیں۔ تو یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو قبشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ٹوپیاں گول ہوتی تھیں اور سروں کے ساتھ چمٹی رہتی تھیں۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ تنگ آستینوں والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہنا ہوا رومی جبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا اسے دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتی تو وہ شفا یاب ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفید کپڑے پہنا کرو،
کیونکہ وہ سفید زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہیں، اور اسی سفید رنگ کے کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ اور کپڑا پہننے کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس نے نیا کپڑا پہنا اور پرانے کپڑے کو صدقہ کر دیا، وہ اللہ کے سائے میں، اس کی امان میں، اس کی حفاظت میں رہے گا، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بالوں کو درست کرنے کی تلقین فرمائی اور دوسرے کو کپڑے دھونے کی تلقین فرمائی۔ یہ گندے کپڑے نہیں رکھنے چاہیے بلکہ دھو لینے چاہیے۔ بالوں کو درست کرنا چاہیے، کپڑوں کو دھو لینا چاہیے۔ یہ اسلام صفائی پسند دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے، ایک جوتی پہن کر نہ چلے، کپڑے کو اس طرح لپیٹ کر نہ بیٹھے کہ سطر کھل جائے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے پہنا کرو، یعنی اگر آپ کے پاس پیسے بہت ہیں تو کم از کم وہ آپ کے کپڑوں سے پتہ تو چلے کہ آپ امیر ہیں، تو یہ بھی شریعت اجازت دیتی ہے۔ سادگی اچھی چیز ہے، لیکن آپ اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے پہن سکتے ہیں، شریعت کے اندر جائز ہے۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن گھٹیا کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں، میرے پاس اللہ تعالیٰ نے اونٹ بھی دیے ہیں، گائے بھی دی ہیں، اور بکریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، غلام بھی ہیں، سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے، یعنی کپڑے اپنی حیثیت کے مطابق پہنا کرو۔ تو نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لباس عطا فرمایا اور ہم پر بہت بڑا فضل فرمایا، اور لباس کو اپنی نشانی عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہم اللہ کے احسان کو، اللہ کی نشانی کو قائم و دائم فرمائیں، شریعت کے مطابق لباس پہنیں اور سادگی کے ساتھ اس لباس کو قائم و دائم رکھیں۔ انشاءاللہ یہ لباس ہی ہمیں جنت میں لے جانے والا بن جائے گا، کیونکہ لباس جب اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اسلام کے مطابق ہوتا ہے، تو وہ لباس خود بھی بندے کے لیے دعا کرتا ہے، اور فرشتے بھی بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ساتھ اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین۔